सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान से जो इल्म हम हासिल करें उसे हमारे दिल में रासिख होने की तौफीक अता फ़रमाएँ और हमारे अमल में उसे जारी करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अहले तक़वा में शुमार करें और अहले तक़वा की ही खुसूसियात हम जो है वो लास्ट टाइम रिव्यू कर रहे थे। 14वां रुकू है सूरह आले इमरान का, आया 130 से 143 तक। और इसमें जो है वो बात हो रही थी ग़ज़वा उहद के तनाज़ुर में जो है वो बात हुई। और ग़ज़वा उहद की जो तैयारी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वक्त चूज़ किया और फिर जो है वो उसमें जो कुछ भी मुनाफिकीन जो रास्ते में से ही वापस चले गए और उसके बाद वो जो मुसलमानों के साथ जो यानी जो बाकी मुसलमान मुसलमान थे उनमें जो दो ग्रोह थे अंसार के, उनमें भी थोड़ा सा जो है वो डिमोटिवेशन आई, वो भी इनसिक्योरिटी आई और वो उन्होंने भी सोचा कि हम भी वापस चले जाते हैं। तो उस सारी सिचुएशन के ऊपर बात हो रही थी और उनको ये बताया गया, उनको दोबारा ये रिमाइंडर दिया गया कि जब ग़ज़वा बदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम लोगों की मदद फरमाई और ग़ज़वा बदर में तो बाकायदा आप जंग के लिए निकले भी नहीं थे, मदीना से आपके पास कोई हथियार नहीं थे। अब तो आप बहरहाल जंग की तैयारी के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो ज़ात जो उस वक्त भी आपके ईमान और तवक्कुल की मजबूती कि आप कह लीजिए प्रोपोर्शनेट आपको हेल्प उसने की, तो क्या आगे जो है वो अब आपका रिलायंस जो है वो नंबर ऑफ सोल्जर्स पर, आपकी आर्मी की पावर पर या जो वसाइल हैं उनके ऊपर क्यों है। तो इस तरह जो है वो हम देखेंगे कि अभी आज भी जो है वो ये ग़ज़वा उहद के तनाज़ुर में जब रिफ्लेक्शंस आएंगी तो उसमें भी जो है वो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह के लेसन्स जो हैं वो हमें उसके बारे में बता रहे हैं। दे आर वैलिड एक्चुअली, क्योंकि ये ख़ास तौर पे तो ग़ज़वा उहद के तनाज़ुर में है, लेकिन जब तावील आम में हम देखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में जिन अपनी आजमाइशों से गुजर रहे होते हैं उनमें भी जो है वो ये आयत हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिली सुकून का और तसल्ली का बाइस हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल सिखाती हैं, अगर जो है वो हम इनको इनकी गहराई में जाकर और इनमें से वो मोती निकालने के काबिल हो सकें। तो दरमियान में जो है वो ये बात आई कि सूद की बात आ गई कि अगर आप जो है वो अपनी इखलाकी कमज़ोरियों को इनफरादी और इज्तमाही तौर पर एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर ये कि आप जो है वो ऐसा आप ही में से आर्मी निकल के जाएगी ना। तो अगर आप अल्लाह ताला की नाफरमानी और हराम में मुलव्वस एक मुआशरा है जो कि ख़ुद को इस्लामी मुआशरा कहता है, तो जब ऐसे मुआशरे की आर्मी जाकर दुश्मन को कन्फ्रंट करेगी, पहली बात तो ये है कि सूद के लेन देन से और इस हराम जो है वो खाने पीने से जो है वो आपके अंदर जो जो कुछ भी आपकी पर्सनैलिटी बनी है अंदर से, बहरहाल वो ईमान पर मबनी तो नहीं हो सकती, या ईमान होगा भी तो बहुत कलील होगा। और फिर ये कि अगर एक उम्मत जो खुद को मुसलमान कह रही है और वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में इतने इस तरह के गुनाह कबीरा में मुलव्विस है, तो फिर अल्लाह ताला की मदद को एक्सपेक्ट करना ऐसे क्रिटिकल टाइम पर, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला से और अल्लाह के रसूल से जंग का ऐलान कर देते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला की हेल्प को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब दुश्मन आप पर हमला करे। और फिर ये कि साथ ही जो है वो ये तरगीब है कि अहले जन्नत जो हैं उनकी क्या खुसूसियात हैं। वो मुत्तकीन हैं और मुत्तकीन की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ खसूसियात बताई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ तो कॉमन है जो हर जगह रिपीट होती हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं या मोस्टली वो रिपीट हो रही हैं और कुछ जो है वो उसमें उस वक्त ख़ास एंगल से जो सारा उसका पस मंज़र है, सयाको सबाक है उस आयत का या कुरान के उस मुकाम का,
اس خاص پس منظر میں جو ہے وہ اس میں جو خصوصیات ہائی لائٹ ہونی چاہیے وہ خصوصیات وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم آیا نمبر 134 تک کور کر چکے تھے لاسٹ ٹائم۔ آج انشاءاللہ آیا نمبر 135 سے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور اس میں جو ہے وہ خصوصیات چلے میں پہلے آپ کے ساتھ اس کی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے اس کی عربک دیکھ لیتے ہیں اور ترجمہ، اور پھر اس کو لنک کرتے ہیں پچھلی آیت سے۔ بعد اعوذ باللہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ، والذین وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشۃ جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی فاحشہ کا ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم یا پھر یہ کہ وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا اور پھر اس سے چاہتے ہیں اس کی مغفرت، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے جو گناہوں کو غفر کرتا ہے، ڈھانپتا ہے اللہ کے سوا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون یہی لوگ ہیں سوری وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جزاؤہم مغفرۃ من ربہم جن کے لیے جزا ہے، اجر ہے مغفرت کا ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ آیت ہم بہت دفعہ قرآن میں دیکھتے ہیں، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہی ہوں گی یا نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا عمل ضائع نہیں کرتا، اور ہمیشہ ان کے لیے جو ہے وہ اچھا اجر وہاں پر رکھا جائے گا، ان کو اچھے اجر سے نوازا جائے گا۔ اب ہم پیچھے جو بات کر رہے تھے وہ یہ بات ہوئی تھی کہ ایک کمپیریزن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موٹیویشن دی، ایک انوائٹ تھی، ایک انسینٹیو تھا، ایک کمپیریزن کیا تھا کہ اگر تم نے کمپیئر کرنا ہے، اگر تم نے آگے ہی بڑھنا ہے، اگر تم نے مسابقت کرنی ہے، اگر تم مسارعت کرنا چاہتے ہو، اگر تم بھاگ کر پہلے حاصل کرنا چاہتے ہو کسی چیز کو، تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں آسان تقویم بنایا ہے، تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم اس دنیا کی فانی چھوٹی مادی اور یہ فنا ہو جانے والی چیزوں کے کمپیریزن میں اور مقابلے بازی میں جو ہے وہ اپنا وقت اور اپنی توانائیاں ضائع کرو، بلکہ اگر تمہارے شایان شان کیا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کو ارن کر سکو، اس طرح سے یہاں پر جینا ہے، ایسی دوڑ کا حصہ بننا ہے جس کے نتیجے میں اپنے رب کی مغفرت ارن کر سکو، اور جو اپنے رب کی مغفرت ارن کر لے گا وہ جنت کو ارن کر سکتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور وہ جنت کیا ہے، یہ ایک صرف ہمیں ایک آئیڈیا دیا گیا ہے آف کورس، کیونکہ ہم تو فی الحال یہ آسمانوں اور زمین، ٹھیک ہے، یعنی آسمان اور زمین نہیں کہا گیا یہاں، آسمانوں پلورل میں آ رہا ہے، کس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری زمین سے لے کر اوپر ساتویں آسمان تک، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہوتا ہے نا سمائے دنیا جب آتا ہے تو یہ ہمارا دنیاوی آسمان، یہاں تک نہیں کہا گیا، آسمانوں اور زمین، یعنی یہ کہ ساتویں آسمان سے لے کر ہماری زمین تک جو بھی فاصلہ ہے، جو کہ ہماری تو ڈیفینیٹلی ہماری وہ کسی بھی قسم کی کیلکولیشن کی کیپیسٹی سے ہی باہر ہے، ہماری تو وہ سوچ کی کیپیسٹی سے بھی باہر ہے، اتنی جو ہے وہ اس کی چوڑائی ہوگی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وسعت کا ہمیں ایک ویگ آئیڈیا دیا، کیونکہ ہم اس کو پوری طرح گریسپ نہیں کر سکتے۔ کہنے کی بات کیا ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑے ٹارگٹ ہیں، تمہارے لیے بہت بڑے انعام ہیں، ٹھیک ہے، تم یہاں پر بڑے بڑے گھر جو ہے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے جس کے لیے تم اپنی پوری زندگی ہلکان کر دیتے ہو خود کو، اور اپنی ساری توانائیاں تم اس کے لیے جو ہے وہ صرف کرتے ہو، یہ تمہاری صلاحیتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسی رکھی ہیں، اس کے شایان شان یہ ہے کہ تم اس جنت میں گھر کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرو، تو یہ کہ یہ اس کے لیے ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہ بہرحال وہ تقوی کے بغیر نہ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت، یعنی انسان تقوی کے بغیر اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مغفرت کو اور ایسی جنت کو ارن کر سکے۔ تو جو آیت ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی اس میں متقین کی جو صفات ہم نے دیکھی، کیا ایک تو یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سختی ہو، تنگی ہو، کشادگی ہو، خوشی ہو، غمی ہو،
ہر طرح کے حالات میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ غصے کو پی جانے والے ہیں، اور یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اپنے غصے کو پروسیس کرتے ہیں اور وہ معافی کی طرف چلے جاتے ہیں. دے ڈونٹ سیک ریونج، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ اتنا زیادہ اپنے اندر، اپنے آپ یہ کہہ لیجیے کہ اپنی ذات پر اس قدر پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اس بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے ڈیمیج کیا ہے تو ہم نیگیٹو نہ ہوں، ہم اپنا ایمان نہ لوز کر دیں اس ٹرائل سے گزرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ایٹ دی اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دا پرسن ہو ہیز ہارمڈ دیم. اینڈ واللہ یحب المحسنین، اور وہ محسنین کے درجے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور محسن بہت دفعہ بات ہو گئی کہ ایک تو ہم اردو میں لیتے ہیں احسان، احسان ہم سمجھتے ہیں شاید کسی کے سر احسان کرنے کو احسان کرنا کہتے ہیں، لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے اسے بہت بیوٹی کے ساتھ پرفارم کرنا، اپنی اپنے بیسٹ پوٹینشیل اور اپنی بیسٹ ابیلٹیز کے ساتھ اس کو انجام دینا، اسے کہتے ہیں محسن ہونا. یعنی آپ جو کام بھی کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں اخلاص ہو اور آپ اسے جتنا بیسٹ پاسبل خوبصورت طریقے سے کر سکتے ہیں وہ آپ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں، تو اسے کہتے ہیں احسان کا درجہ اختیار کرنا یا محسن بن جانا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف مومن کے لیول پر ہی راضی نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے لیول کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مصاریت ہو رہی ہے نا، مقابلہ ہو رہا ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا بھی ایمان کے راستے پر، تو وہ پھر کمپیئر کریں گے اور آگے دوڑیں گے. اچھا یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ میرا ساتھی یہ ایمان پر آگے چلا گیا، تو وہ کیا کہیں گے، اچھا میں تو اس سے بھی آگے نکلتا ہوں، تو وہ احسان کو اپنائیں گے. تو یہ بیسیکلی اسی جنت کے حصول کے لیے یہ کمپٹیشن میں ہے. اچھا پھر یہ تو ہو گیا جب کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے، تو اس موقع پر جو ہے وہ ان کا کیا رد عمل ہے، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر اب جو آیت ہے، آیت نمبر 135، اس میں جو ہے وہ یہ کہ اگر وہ خود کوئی برا کام کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو والذین اذا فعلوا فاحشہ، فاحشہ کہتے ہیں ایسی برائی کو، ایسی بڑی برائی کو، گناہ کبیرہ بیسیکلی، اور ایک ایسی برائی جس کا اثر دوسروں تک بھی جائے، جیسے کہ غیبت کرنا. جب غیبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کی غیبت سن رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک سارٹ آف پارٹنر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی پر اس طرح سے ظلم کرنا کہ اس کو افیکٹ کر دیا آپ نے، اس کا حق مار دیا، ٹھیک ہے؟ یا کوئی آپ نے کوئی اور فحش مواد ہے وہ آپ نے کسی اور کو فارورڈ کر دیا، اس نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی حصے دار بن گیا. تو فاحشہ اس طرح کا گناہ کبیرہ جس میں دوسروں تک اثر چلا جاتا ہے. تو اب سینیریو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب ان سے خود غلطی ہو رہی ہے، اور خود غلطی میں کیا ہے، فاحشہ ہے، یا پھر یہ کہ ظالموا انفسہم، یا انہوں نے کوئی ایسی برائی، کوئی ایسا گناہ ان سے ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے خود وہ اپنے حق میں ہی ظلم کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جب ہو جاتا ہے ان سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، مزید ان کے آگے اور صاف آ رہے ہیں متقین کے، جو ہم پیچھے سے میں نے اس کو لنک کیا ہے، تو یہ کنٹینیو اب اس کو کرتے ہیں کہ مزید وہ کیا کرتے ہیں، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ایسا کب ہوتا ہے، ایسا تب ہوتا ہے جب انسان عام طور پر بھی اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو شامل رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کب ممکن ہوگا، جب عام حالات میں بھی، جب ایمان اچھا ہے، بہت زیادہ نیک اعمال کی توفیق ہوئی ہے، اس وقت جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم ٹرائلز کے اوپر بات کر رہے تھے، کہ جب ہمارا اپیرنٹلی آسانی کا وقت ہوتا ہے، ایکچولی وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہم تیاری کرتے ہیں سختی کے وقت کی. یعنی جب جنگ نہیں ہو رہی ہوتی، تو بیسیکلی وہ وقت ہوتا ہے جب آرمیز جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ گیدر کر رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں، مزید اسلحہ جمع کرتی ہیں، ڈرلز ہو رہی ہوتی ہیں، مشقیں ہوتی ہیں، مختلف طرح کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب عام زندگی میں اللہ کا ذکر شامل کیا ہوگا، تو اب ایک ایسا انسان جس کے اندر تقویٰ ہے اور اسے فاحشہ ہو گئی، یا اس نے کوئی ایسا ہی گناہ کیا ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ہی ذات تک ہے، تو کیا ہوگا، اس کو اس وقت اللہ تعالیٰ یاد آ جائے گا، کیونکہ عام حالات میں بھی وہ اللہ کے ذکر میں انڈلج رہا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب اس کو ایسے وقت پر بھی فوراً یہ خیال آ جائے گا کہ میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا، میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا.
ورنہ وہ انسان جو ایک کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ، اور جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اسے تو کبھی بھی اپنے کسی بھی برے عمل کے بعد اللہ کی یاد نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنے گناہ پر اصرار کرنے والا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ پھر نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، بلکہ پھر کیا ہوتا ہے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اب انہیں یہ احساس ستانے لگتا ہے کہ یہ جو مجھ سے عمل ہو چکا، ظاہر سی بات ہے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا، اب اس کا کچھ بندوبست کرنا ہے۔ تو صرف یہی نہیں کہ اللہ کا خیال آیا اور پشیمانی ہوئی، ندامت کا احساس ہوا، لیکن پھر یہ کہ اب جو ہے وہ اللہ کے غفر کو، کیونکہ کیا کہا گیا، ساریو الی مغفرہ، تو ہمارا جو ہے وہ ایم کیا رہے گا، مغفرت ارن کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، مغفرت ملے گی تو جنت میں داخلہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ تو اب وہ کیا ہے، وہ چاہ رہے ہیں، فاستغفروا، چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو، ان کے گناہوں کو ڈھک دے، کہ اللہ تعالیٰ اب یہ ہو گیا، لیکن یہ صرف آپ ہی کی سپریم پاور ہے، آپ ہی میرے گناہ کو ڈھک سکتے ہیں۔ بلکہ اگر انسان کی توبہ اس درجہ چلی جائے جس درجہ جو ہے وہ ارن کر سکے، تو وہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کفر، یعنی کہ اس کو بالکل، اس کو دبا دیتے ہیں، اس کو وہ نظر بھی نہیں آتی، مٹا دیتے ہیں نامہ اعمال سے۔ ٹھیک ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو کیا ہے کہ یہاں پر شیطان کا یہ جو ایک ہتھیار ہے کہ تم تو بڑے مومن تھے، تم نے تو پچھلے 6 مہینے تو بڑے اچھے گزارے، اور یہ دیکھو تم جو ہو وہ اس طرح کا تم سے گناہ کبیرہ ہو گیا، اب تم کس ایمان کا دعویٰ کرو گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اور اب تم کیا شکل، کیا چہرہ لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے، کس منہ سے معافی مانگو گے؟ ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ یہ جو شیطان کا ایک یہاں پر ہتھیار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مایوسی لے کر آتا ہے مومن کے اندر، جو کہ وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود ابلیس ہے نا، ابلیس کا کیا مطلب ہے، حد درجہ مایوس، وہ تو مایوس ہو چکا، کیونکہ وہ تو لعین ہے، وہ تو اللہ کی رحمت کی باؤنڈری سے ہی باہر چلا گیا ہے۔ تو کیا چاہتا ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا، یہی چیلنج تھا نا، کہ میں اپنے ساتھ جتنے بھی جو ہے وہ، جن کو آپ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اب میں ان میں سے جتنے بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکوں میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کیسے لے کر جائے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کریٹ کر کے، کیونکہ جب اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے گی، تو انسان اللہ سے توبہ مانگے گا ہی نہیں، وہ اس راستے جائے گا ہی نہیں۔ یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہی سب سے بڑی ٹرک ہے شیطان کی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ لامحدود ہے، ایز لانگ ایز اللہ کا بندہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتا رہے کہ میں نے کچھ بھی ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، مجھے اسی کی طرف واپس جانا ہے، مجھ سے قتل بھی ہو گیا ہے تو میں نے اپنے رب سے ہی رجوع کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرض نماز کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے؟ کچھ فقہا تو کہتے ہیں کہ فور دیٹ مومنٹ یہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اب وہ بھی ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ جو سائیکالوجی اراؤنڈ سنس ہے نا، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہوتا کیا ہے، جو ہمارا ایمان اوپر جاتا ہے، تو انسان کی جو گناہ سے نفرت ہے وہ بھی اوپر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں، یعنی یہ کہ ان دونوں کا جو تعلق ہے آپس میں، ایمان کا بڑھنا اور گناہ سے نفرت بڑھنا، یہ جو تعلق ہے، یہ تعلق ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل۔ ٹھیک ہے؟ جسے پتہ نہیں آپ اردو میں کیا کہتے تھے پہلے، تو پڑھتے ہوتے تھے سائنس میں کبھی اس طرح سے ٹرمینالوجیز اردو میں، اب تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہونا پروبیبلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایمان اور گناہ سے نفرت ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ پہ پروبیبلی میرا خیال ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل کا سائن ہوتا ہے، یا شاید میں نے غلطی نہ بنا دیا، اب کوئی فزکس سے اگر تعلق رکھتا ہے تو وہ مائنڈ نہ کرے۔ اچھا، تو جو ایمان پر بڑھتا ہے، گناہ سے نفرت، لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرے گا، جو نیک ہے اس کو نیکی کے جذبے کو لے کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے گناہوں کو مزید مزین کر کے اور اچھا بنا کے، اور گناہوں میں کی انڈلجنس میں جو اس کو مزہ آ رہا ہے اس وقت، وقتی ایک لطف آ رہا ہے، اس سے اس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ یہاں پر اب جو شیطان ہے وہ گناہ سے نفرت کا یہ جو جذبہ بڑھتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے ایک نیک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، ایک ججمنٹل بیہیویئر آنا شروع ہو جاتا ہے اگر انسان چیک نہ رکھے۔ ٹھیک ہے؟
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں میں یہاں پر رک کے یہ چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں؟ کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر ہم اس کو نہیں پہچانیں گے اپنے اندر تو ہم اس کا شکار بن سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، شیطان کی چالوں کا شکار بننے سے انسان نقصان نہیں اٹھاتا ہے. کیا ہوا، ہم قرآن سے جڑے، اپنی مثال لے لیتے ہیں. ہم قرآن کے ساتھ جڑے، ہمیں پتہ چلا ہماری زندگی میں تو بہت خرابی تھی، ہمارے بہت سارے کانسیپٹس غلط تھے. ہم نے جب قرآن کو شروع کیا سیکھنا سمجھنا تو ہمارے اندر ایمان آیا. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف کوئی بھی ہدایت کی نیت سے آتا ہے بالکل اخلاص لے کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ایمان اس کا بڑھاتے ہیں. تو ہمیں اپنے گناہ برے لگنے شروع ہو گئے، ہم نے اپنے گناہ چھوڑنے شروع کر دیے. تو اس کے ساتھ ہی ایک ججمنٹل بیہیویئر کریپن کرتا ہے. یہاں پر اب کیا ہے، شیطان ہمارے گناہ سے نفرت کے جذبے کو لے کر ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے. یہ ججمنٹل بیہیویئر دوسروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ بھی. یہ ججمنٹل بیہیویئر، گناہ سے نفرت، ہمیں کیا بتاتی ہے؟ گناہ مجھ سے ہونا ہی نہیں چاہیے. یا گناہ کسی دوسرے سے جو خاص طور پہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، یا دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا تبلیغ کرتا ہے، یا دائی ہے، اس سے گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مجھ سے بھی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سیلف ججمنٹ بھی اس میں آ جاتی ہے، اور دوسرے نیک لوگوں کی طرف ججمنٹل بیہیویئر بھی آ جاتا ہے اس میں. یعنی اب ہمارا وہ جو کانسیپٹ ہے گناہ کو لے کر اور ایمان کو لے کر، بیسیکلی وہ کرپٹ ہو گیا، ٹوسٹڈ ہو گیا. ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ اب ایک صرف پرفیکٹ بینگ بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک پرفیکٹ بینگ بن جانا چاہیے. گویا اب ہم اگر دین میں آ گئے ہیں اور ایمان کو اپنانے اور ایمان بڑھانے کی، دین کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک فرشتہ بن جانا چاہیے. اور اس ججمنٹل بیہیویئر کے اور اس ایلیوژن آف پرفیکٹ بینگ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب اگر گناہ ہو گیا، کیونکہ گناہ تو ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب میں اگر اپنے آپ سے یہ توقع رکھوں یا میں یہ قسم کھا لوں کہ میں تو 10 دن کھانا نہیں کھاؤں گی، تو دس از سم تھنگ گوئنگ اگینسٹ مائی نیچر. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں تو بہت اچھا مومن بن گیا ہوں، یا فلاں بہت اچھا مومن ہے، اب اس سے تو گناہ ہی نہیں ہوگا، دس از کالڈ گوئنگ اگینسٹ آر نیچر. انسان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، ڈیفالٹ سیٹنگ میں ہے کہ گناہ اس سے ہوگا، چاہے وہ ایمان کے کسی بھی درجے میں ہے. انبیاء سے بھی مسٹیکس ہوئی ہیں، ہم ان کو سنز نہیں کہتے، ان سے بھی مسٹیکس ہوئی ہیں. تو ہوں گی، انسان سے مسٹیکس ہوں گی، سنز بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ہم فرشتے بن گئے، ہمارا تو بڑا اچھا ایمان ہے، اب ہم سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر کیا ہوا، ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے ایسے بہت زبردست آپ جا رہے ہیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے ایک دم نوٹیفائی کیا کہ آپ تو غیبت میں جو ہے وہ انوالو ہونا شروع ہو گئے، یا آپ کی جو فجر ہے وہ ارریگولر ہونا شروع ہو گئی، 2 دن پڑی، 4 دن چھٹ گئی، پھر تو آپ کو ایک دم پتہ چل تو گیا کہ یہ مجھ سے ہو گیا. اب چونکہ اپنے آپ کو ایک پرفیکشن کے پیڈسٹل پر بٹھا دیا تھا، لہٰذا اب یہ جو ہے وہ جو گناہ سے نفرت تھی وہ سیلف لوتھنگ میں کنورٹ ہو گئی ہے. ہاؤ کوڈ آئی، ہاؤ کوڈ آئی. حالانکہ انسان کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے، ہاؤ کوڈ آئی ناٹ. میری تو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، میں نے گناہ اور غلطیاں کرنی ہے، میں کیسے یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کا جو وار ہے یہ سب پر چلتا ہے، سب پر. اسی لیے ہمیشہ جب آپ کبھی کسی کو پریکٹسنگ دیکھیں، کسی دائی کو دیکھیں، اسے کبھی فرشتہ نہ سمجھنا شروع کر دیں. اس کے اندر بھی کوئی کمیاں آپ کو نظر آئیں گی. پرفیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، پرفیکٹ اس کا دین ہے، پرفیکٹ اس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیئر ٹو پرفیکشن کوئی ذات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لیے نمونہ، پرفیکٹ نمونہ وہ ہے ہمارے لیے، وہ پرفیکٹ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ادر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرفیکشن اور کسی بینگ کے لیے نہیں ہے. لہٰذا نہ ہمیں کسی اور کو جو کہ ایک پریکٹسنگ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے اس کو لے کر یہ ججمنٹل بیہیویئر ہمارا ہو جانا چاہیے کہ بس اب اس سے تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ ہو گیا تو بس اب اس کی باقی کی ساری جو یہ کر رہا ہے کوششیں یا جو اللہ کے دین کے راستے میں جو کچھ بھی یہ اس کی کنٹریبیوشن ہے، سب ملٹی پلائی بائی زیرو ہو گیا. اور یہی کچھ ہم خود بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اسی اسٹرکٹ کرائٹیریا پہ. یعنی ہوتا کیا بیسیکلی، ہم نا جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے بہت سارے جو شیطان کے وار کے آپ کہہ لیجئے وار کرنے کے جو انداز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں. وہ ہماری سائیکالوجی پر بیس کر کے، میری سائیکالوجی کے حساب سے میرے لیے وہ وساوس گھڑے گا، آپ کے لیے وہ آپ کی سائیکالوجی کے حساب سے جو وہ آپ کو ڈیل کرے گا. اس کو کہاں سے پھسلانا ہے،
ٹھیک ہے، اس کو کہاں سے پھسلانا ہے؟ وہ ہر انڈیویجول بندے کی سائیکالوجی کے حساب سے مساوس اور اپنے جو آپ کہہ لیجیے کہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ ڈیوائس کرتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مومن بنتے بنتے ہم خدا کے عہدے پہ خود کو فائز کر لیتے ہیں، اور خدا کا کام پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اپنے لیے جب ہم یہ خدا کا کام خود اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ میں نے خود کو خود نمبر دینے ہیں اپنے عمل کے، 100 میں سے اتنے، 100 میں سے اتنے، تو اس میں ہم کبھی کبھی بڑے سیلف کریٹیکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ایک اور پھر ہمارے اندر پرابلم کیا آئی؟ سیلف کریٹیکل ہو جانا. اس سیلف کریٹیکل ہو جانے کے نتیجے میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اگر نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہماری تو نیکیاں بھی کافی نہیں ہیں جب تک کہ ہم اب پہاڑوں کو اٹھا کے چلائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے اللہ کے راستے، بس ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں، بالکل کریپ ہیں. وہ بیسیکلی عاجزی کے روپ میں ہم اپنے آپ کو بالکل کریپ بنا لیتے ہیں، اپنی ورتھ کو نیچے لے جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. نہیں نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اسپیسیفکلی اسٹے ایٹ ہوم ممس جو ہیں، جو ان کو گھول گھول کے پلایا گیا ہے کہ وہ جو کام کر رہی ہیں، جو کہ ایکچولی ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے، جس کی بنا پر اس کو جج اللہ تعالیٰ کرے گا. ہم کیسے جج؟ ہائے ہم تو بس بچوں کے لیے ساتھ ہی گھر میں ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سیلف کریٹیکل، خود کا خود خدا بن جانا، خود کو اپنے مال کے خود نمبر دینا، اور اگر خود سے کوئی اب غلطی ہو گئی تو او ہو، معاف ہی نہیں کرنا. اچھا، اللہ تعالیٰ مغفرت دینے کے لیے تیار ہے، انسان نہ خود کو معاف کرنے کو تیار ہے، نہ کسی دوسرے کو معاف کرنے کو تیار ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن ہمیں کتنا خوبصورت سائیکولوجیکل بیلنس سکھاتا ہے اراؤنڈ ڈفرینٹ کریٹیکل کانسیپٹس. ٹھیک ہے، یہ وہ سارے کریٹیکل کانسیپٹس ہیں جو کہ ہمیں ہمارے آپ کہہ لیجیے کہ ہمیں سکسیسفل ہونے کے لیے ریکوائرڈ ہیں، اور ان میں ہم نے بیلنس سیکھنا ہے. بیلنس کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایمان اوپر جاتا ہے، گناہ سے نفرت بھی اوپر جانی چاہیے، ڈیفینیٹلی یہ ریکوائرڈ ہے. ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، یہی تو ہماری اسٹرگل ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسا تشدد اختیار کر لیں کہ اب خود پر فتوے خود ہی لگا رہے ہیں، ہم تو اب کافر ہو گئے، ہم تو بس ایسے ہو گئے، اب میں نے اللہ کے سامنے نہیں بیٹھنا، میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں کیسے سجدہ کروں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، میں نہیں مجھے اللہ کی سوچ تو آ رہی ہے پر میں اللہ سے نہیں بات کر سکتی کیونکہ میں نے تو یہ کر دیا. تو دس از این ایکسٹریم. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایکسٹریم تو یہ تھی کہ گناہوں کی زندگی تھی، اور اب آپ اگر اس کو چھوڑ کر آئے بھی ایمان کی زندگی اپنائی تو ایک دوسری ایکسٹریم پر آپ چلے گئے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہی ہم نے ایوائڈ کرنی ہیں. ہاں، گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، پر پھر بھی ہو جائے گا کیونکہ ہم انسان ہیں. کہیں پر ہم نفس کو سرنڈر کر دیں گے، کہیں پر شیطان کے وسوسوں کو سرنڈر کر دیں گے. چیز جو ہمیں بیلنس میں رکھے گی، دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اس کو یاد کر لو. اس ٹائم پر جب اس کو یاد کرو گے، جب ذکر اللہ ہوگا، تو تمہیں خود ہی یاد آ جائے گا کہ وہ تو الرحمن الرحیم ہے. وہ کہتا ہے میں پرواہ نہیں کرتا کہ تمہارے گناہ اگر ان کو کوئی فزیکل فارم دے کر اور پائل اپ کیا جائے، تو وہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی اگر وہ پائل بن جاتا ہے، تو میں بے نیاز ہوں، میں الصمد ہوں. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے دل کے اندر واقعی ندامت ہے، تمہارے دل کے اندر واقعی میری بڑائی ہے، تمہارے دل میں تم واقعی مجھے اپنا رب مانتے ہو، تمہارے دل میں واقعی تم میری طرف رجوع کرنے کے لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں میری پرواہ ہے. بس دیٹس اٹ، اخلاص ہے، میں یہ دیکھوں گا. ٹھیک، اور پھر یہ نہیں کہ کہیں کہ اچھا اب ایک دفعہ تو ہو گیا تھا، اب یہی گناہ جو ہے وہ مجھ سے چوتھی دفعہ ہو گیا، میں کیا کروں، اب کیسے جو ہے وہ اللہ کی طرف واپس جا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، بار بار ابن آدم، بار بار، کیونکہ تم انسان ہو، تمہارے اندر نسیان ہے، تمہارے اندر عزم سمیم کی کمی ہے. ٹھیک ہے، تم بشر ہو، تمہارے ساتھ مادی ضروریات ہیں، پھر شیطان باہر ہے، نفس اندر ہے، اور اٹریکشنز ہے دنیا کی. سب کچھ کیوں کریٹ کیا گیا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی یہ رحمت اگر ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ اتنے ساری آزمائشوں، آبسٹیکلز کے ساتھ کیسے زندگی سے کامیابی کے ساتھ نکل سکتے تھے، کیسے اس حیات دنیاوی کا یہ جو ٹیسٹ ہے پورا، اس میں سے ہم کامیابی سے نکل سکتے تھے. ٹھیک ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آگے سے ایسے اسٹرکٹ ایگزامینر بن کے بیٹھ جاتے کہ ٹھیک ہے چلو ایک دفعہ جس نے نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے بھئی، اگر آپ نے جو ہے وہ ایسے کیا، اب یہ 3 دفعہ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ سیدھا جہنم میں، 3 دفعہ کے بعد ایسے، اور بس یہ کہ اگر آپ نے سالوں نہیں پڑھی پھر آپ میرے پاس واپس نہ آئیے گا. ہم تو بلکہ ہم تو ہو جاتے ہیں نا، ہم تو خود نیک بن جائیں تو بس ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ایک گناہ تو کریں ذرا اور ہم ان کا وہ حال کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو سائیکالوجی اراؤنڈ سن تھی، اس کو جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سمجھ آ رہی تھی کہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں.
تو جب ہم ایمان کے راستے پر چلتے ہیں تو ہم نے خدا بن کر نہیں بیٹھ جانا، اور ججمنٹل جو ہے وہ سیٹ جو اللہ تعالیٰ کی ہے، سیٹ آف ججمنٹ، وہ ہم نے نہیں پکڑنی، کیونکہ میں اور آپ ہم خود کو بھی جج نہیں کر سکتے، ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں نا وہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم، کہ ہم اگر ہمیں ہی بتایا جائے کہ آپ اس کو نمبرنگ کریں تو ہم کبھی بھی نہیں جسٹس کر سکتے، کبھی بھی عدل نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار انسان اپنی آپ کو بہت یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، خود کو زیادہ نمبر دے دے گا، اور اکثر جو ہے وہ ڈاؤن پلے کرتا ہے اپنی ایفرٹس کو، وہ اس اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے، جہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اسیس کریں گے، ہم تو اس اینگل سے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ کہ یہ وہی جانتا ہے، یہ کام اسی پر رہنے دیجئے، ہمارا کام کرنے کا کیا ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے گناہوں سے بچنے کی، اگر ہو جاتا ہے ایک دفعہ ہو گیا، 10 دفعہ ہو گیا، 100ویں دفعہ بھی ہو گیا، ہر دفعہ ذکر اللہ کو یاد کر لینا ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہی استغفار، توبہ، رحمت کی امید اسی انسان کے دل میں اٹھے گی جس کے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح تصور ہے، اور وہ اسی کے ذہن میں ہوگا جس نے قرآن کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی ہوگی اور اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کو جانا ہوگا، ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں، پھر بات ورنہ زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ بیسیکلی سارٹ آف اے کنٹینیوشن ہی ہے اسی کانسیپٹ کی جو ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار کرنا، اردو میں بھی ہم یہ ورڈ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیم ایکسکیوزز نہیں دینا شروع کر دیتا، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کی پابندی نہیں آ رہی، شروع میں تو ندامت تھی، پھر کیا ہوا، مہینہ گزرا، اب پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی نفس کی کمزوری ہے، اچھا بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بھی ٹرائی کرنے کی کوشش، میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن میں بہت کمزور ہوں اس معاملے، یہ جو ہے نا میرے نصاب کا یہ جو پوائنٹ ہے، یہ میں اس سوال میں بہت کمزور ہوں، آپ کی مجھے یہاں پر خاص ہیلپ چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں چیز میں زیادہ کمزور ہے، اس کے لیے ہم ٹیوٹر لگواتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، مین وائل اس گناہ کو گناہ ہی سمجھنا ہے، اس کو برا ہی سمجھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے میں نے اب اللہ کو ایسے کہہ دیا، ٹھیک ہے نہیں بھی فجر پہ اٹھتا تو کوئی بات نہیں، نہیں، وہ ہمارے وہی بات ہے، ونس اگین بیلنس، لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ کیا کرے گا، ندامت، اگر اس کو گلٹ جب ایک حد تک پائل اپ ہو جاتا ہے نا، تو انسان کی نفسیات میں اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے ہماری نفسیات جو ہے وہ ہماری سیلف پروٹیکٹیو میکانزم پر بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے ہماری نفسیات، ہمارے ذہن کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس نے اس باڈی کو بچانا ہے، اب وہ جب ایک ندامت ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ جو شے گلٹ کا باعث بن رہی ہے اس روٹ کاز کو وہ ایڈریس کرے، یعنی وہ گناہ، اس روٹ کاز کو وہ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے ایفرٹ کرے، انف ایفرٹ کرے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی جسٹیفیکیشن پر آ جاتا ہے، اور اب جب جسٹیفیکیشن پر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سارے ایکسکیوزز لیم ایکسکیوزز ہی ہوں گے، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعوذ باللہ من ذالک ایسا ہو سکتا ہے کسی کی جرت کہ وہ قیامت والے دن کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکے کہ میں تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ کبیرہ اس لیے کرتا رہا کہ بس وہ تو یوں تھا، وہ تو ایسے تھا، وہ تو ویسے تھا، یعنی جان بوجھ کر، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سے ہو گیا گناہ، یا چلیے آپ نے کر بھی لیا ہے، جان بوجھ کر کر بھی لیا، پر اللہ کے سامنے پھر اس کو مان لیجئے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی ایکسکیوز نہیں دیتا، آئی ٹیک مائی فل رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ٹیکنگ بی اکاؤنٹیبل، خود رسپانسبلٹی لینا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ میں نے واقعی کیا ہے، اور یہ والا تو بھول چوک سے ہو گیا، اور یہ والا تو اللہ تعالیٰ میں نے واقعی جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن مجھے اب اس وقت اور کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ میں تو آپ ہی کے پاس واپس آؤں گا مغفرت کے لیے، لیکن جو لوگ پھر اس کو لیم ایکسکیوزی سے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کیا کریں گے، نہیں اب میرا فالٹ تھوڑی ہے، میری آنکھ نہیں کھلتی، نہیں نہیں میرا فالٹ تھوڑی ہے، اب مجھے تو یہی، میں تو سود کے بغیر میرا یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں میرا فالٹ تھوڑی ہے، میں تو اپنے آپ کو کور اپ نہیں کر سکتی، اور ایسے یعنی جو بھی وہ گناہ ہے جس کے اوپر وہ کنٹینیوٹی اس نے اختیار کر لی ہے، استقامت اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، گناہ اگر گناہ صغیرہ بھی ایسا ہے کہ انسان نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا اور اس کو وہ معمولی سمجھ رہا ہے، تو وہ جنت میں، وہ سوری جہنم میں دائمی داخلے کی کوالیفیکیشن کے لیے کافی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے گناہ ہوں گے، جی نہیں، گناہ صغیرہ پر بھی اگر انسان ساری زندگی
بغیر ندامت کے اصرار کر کے، اور وہ چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھ، کوئی بات نہیں، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، پھر کیا ہے، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کریں، میں تو یہ چھوٹی سی ایک بے ایمانی کر کے ٹھیک ہے چلو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں، خیر ہے خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جو رویہ ہوتا ہے جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی پھر پرابلمٹک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سے بچائیں، آمین۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس متقین کی جو صفات ہیں، وہ جو یہاں پر اس سینیریو میں سورہ آل عمران میں اس مقام پر جو ضروری تھی ہائی لائٹ کی جانی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ہائی لائٹ فرمائی ہیں ہمارے لیے۔ تو ساتھ ہی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہی مغفرت جس کے لیے میں نے کہا تھا کمپیٹ کرو، جس کی طرف یو شوڈ رش ٹورڈز دیٹ، تو وہ اولئک جزاؤہم مغفرہ من ربہم، اب یہ وہ لوگ ہیں، یہی تو لوگ ہیں پھر جو ارن کریں گے جزا، یعنی انہوں نے ارن کیا مغفرت کو اپنے رب سے، اور پھر انہی کے لیے ہی جو ہے وہ ایسے ہی وہاں پر باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ عالم وہ کیا سما ہوگا اور وہ کیا شان ہوگی ان باغات کی، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ کہ نعمت ہے، بہت اچھا اجر ہے، یعنی کچھ تو وہ ارن کریں گے، اور نعمہ یا نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دیں گے، جو ایڈ آن ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کو سیلری ملتی ہے جب آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکویلنٹ ٹو جو جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، جو ایفرٹ آپ دیں گے اس کے اگینسٹ آپ کو اتنی سیلری ملے گی۔ پھر کیا ہوتے ہیں، کبھی کبھار بونس لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ بہت اچھا کمپنی کا بڑا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ کارپوریشن جو ہے وہ بڑی اس نے ترقی کی اس سال، تو اس نے اپنے امپلائیز کو خوش ہو کر بونس بھی دے دیے۔ نعمہ مینز دوز بونسز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا رحیم ہے، ایسا رحیم ہے، وہ تم سے پرفیکشن نہیں چاہتا، تم چاہے گناہ بھی کر بیٹھتے ہو یا گناہوں ایک زندگی کا ایک وقت گناہوں کے لائف سٹائل میں بھی گزارتے ہو، لیکن اگر تم میں اللہ کا ذکر اور استغفار کی خواہش، کوشش، اپنے تئیں جو کر سکتے ہو یہ سب اگر تم اپنا لیتے ہو، تو پھر کیا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ تمہاری کوششوں کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا، بلکہ یہ کہ وہ تمہیں بونس الاؤنسز بھی دے گا۔ جب تم وہاں جاؤ گے تو انسان خود کہے گا کہ ایسی تو میری قربانیاں ہی نہیں تھیں، جیسا اللہ نے مجھے مقام دیا، جیسا مجھے اجر ملا، تو یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ شان ہے، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہ ہمارے پاس اب جو غزوہ احد کے، چونکہ میں نے آپ کو کہا تناظر میں یہ آیات آئی ہیں، تو اس میں سے جو ہے وہ اب ریفلیکشنز غزوہ احد میں جو کچھ ہوا، اس کی جو ریفلیکشنز ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور بہت پیاری ہیں، بہت اچھی ہیں، ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بعد اعوذ باللہ، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، قد خلت گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، سنن جیسے ہم کہتے ہیں، سنن یعنی قصص کو، جیسے قصص ہوتا ہے اسی طرح سنن ہوتا ہے، واقعات کی کمپائلیشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سنن ترمذی، ٹھیک ہے، سنن نسائی، تو یہ کمپائلیشن ہوتی ہے بیسیکلی، اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو خطاب کا رخ آ گیا وہ مسلمانوں کی طرف آ گیا، جیسے غزوہ احد میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے، لیکن وہ دستہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے والے درے پر فائز کیا تھا، اور ان کو یہ کہا تھا کہ اگر تم چاہے دیکھو کہ ہمیں گدھ بھی نوچ رہے ہیں تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن کیا ہوا کہ ان میں جو کچھ تو منافقین ہیں اور کچھ جو ہے وہ کمزور ایمان کے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی اور مال غنیمت سے مٹا جا رہا ہے، تو اس مال کی محبت میں جو ہے وہ وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کر اور وہ وہاں وہ میدان جنگ کی طرف آ گئے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ خالد بن ولید نے جب یہ موقع دیکھا کہ یہاں تو ان کی جو میجر نفری ہے وہ یہاں سے موو کر چکی ہے، تو یہ ایک بہت اچھا وقت ہے، اور وہ پیچھے سے پھر جو ہے وہ مڑ کر آئے، اور وہاں سے انہوں نے پھر حملہ کیا، اور پھر اسی حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو اچھی بھلی ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدلی، اور نہ صرف یہ بلکہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا،
اور 70 جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں، اور اراؤنڈ لگ بھگ، ٹھیک ہے، تھوڑی زیادہ ہوں شاید. اور اس میں یہ کہ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی سیریس انجریز آئیں، آپ کی جو ذرہ ہے وہ بھی آپ کے ماتھے میں اس کا وہ پیس جو ہے وہ چلا گیا، پینیٹریٹ ہو گیا، اور پھر وہ تیر کا، اور پھر آپ کے جو دندان مبارک شہید ہوئے. تو یہ سارا جو بھی آپ نے پہلے بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ سب ہوا. تو اب مسلمان جو ہیں ان کو وہ اب ایک ایک اوور آل بہت دل شکستگی کا انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی ایک دل ٹوٹا ہوا ہے. اور خاص طور پہ اس تناظر میں اگر آپ ان مومنین کو دیکھیں جو تھرو آؤٹ، جو یعنی اگر ہم مہاجرین کی بات کرتے ہیں جو مکے کی زندگی میں بھی قربانیاں دیتے آئے، اور مدنی زندگی میں بھی، اور پھر انہوں نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا، اور اب کچھ امید نظر آنا شروع ہوئی غزوہ بدر کے بعد کہ یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے یہ اب اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی. تو ساتھ ہی جب غزوہ احد کا، اور اس غزوہ میں بھی وہ تو اپنی طرف سے وہ تو بالکل مومن تھے، نہ وہ بیک آف کرنے کا انہوں نے سوچا، انہوں نے تو اپنی پوری فل پرفارمنس دی. اس کے باوجود جو ہے وہ اگر کمزور ایمان اور منافقین کی وجہ سے اس طرح کا نقصان اٹھانا پڑا ہے مسلم آرمی کو، تو ایسے میں وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹنڈ تھے. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی پرپس کے لیے ایز اے ٹیم کام کر رہے ہوتے ہو، تو چند نااہل لوگوں کی وجہ سے جب آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو جو بیچارے بہت محنت اور بہت لگن کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ اس کام میں شامل تھے، اس مقصد کا حصہ تھے وہ، اور بہت قربانیاں دیتے آئے، تو وہ بہت ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے، کسی کی کمی کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا، حالانکہ ہم نے تو اپنی فل 100% جو ہے وہ اس کے اندر ان پٹ دی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے وہ یہاں پر مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے واقعات ہوئے ہیں پہلے بھی، ٹھیک ہے، انبیاء کے ساتھ بھی جو ہے یہ ایسا ہو گیا کہ ایسے ٹرائلز کے ٹائم آتے رہے. ٹھیک ہے. فسیرو، سیر کرنا، سیر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ہم تو اس کو خالی گھومنے پھرنے کے میننگز میں لیتے ہیں. فسیرو مطلب ایک ایسا چلنا پھرنا زمین میں جو کہ پرپسفل ہو. تو تم زمین میں چلو پھرو نا، پرپسفل یعنی اپنی سینس آف آبزرویشن کو شارپن کر کے چلو پھرو زمین میں. فنظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو تمہیں خود ہی نظر آ جائے گا، جو تم دیکھ سکو گے کہ کیسے جو جھٹلایا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی تعلیمات کو، ان کا جو ہے وہ کیا انجام ہوا. ٹھیک ہے. یعنی اینڈ ریزلٹ کو دیکھو. راستے میں تو مشکلات آئیں گی، ٹھیک ہے، بٹ کیپ یور آئیز آن دا اینڈ ریزلٹ. تو بات کیا ہے کہ جب آپ ایک بڑے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، تو وہاں اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. چاہے آپ اپنی طرف سے بہت سنسیئر تھے اور آپ نے کچھ غلط نہیں بھی کیا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کی جو غلطی ہے، خطا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا. لیکن بات کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آپ یہ دیکھیے کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ اگر وقتی طور پر کبھی کافروں کو کوئی فتح حاصل ہو بھی گئی، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہمیشہ جھٹلانے والے ہیں پھر وہی نامراد اور ناکام رہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو یہاں پر ایک ایک تھوڑا سا کنسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کر رہے ہیں. پھر ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ھذا ہے یہ بیان، للناس انسانوں کے لیے، ہدن ہدایت، و موعظہ اور ایڈوائزری ہے، واعظ کرتا ہے، للمتقین یعنی جرنلی جو انسان ہے، للناس ان کے لیے کیا ہے، یہ ایک ہدایت ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے ایک یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم لکھتے ہیں للناس، ٹھیک ہے، عام انسانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے. چاہے وہ ایمان لے کر قرآن کو اپروچ کرتے ہیں، یا ویسے ہی ان کو کوئی، وہ ابھی نان مسلمز ہیں، یا وہ اپنے کسی جرنی پر ہیں، جرنی کے کسی بھی لیول پر ہیں، تو یہ قرآن جرنلی تمام انسانوں کے لیے ہی ایک مینول ہے اس چیز کا، اس گائیڈنس کا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور موعظہ ایڈوائزری ہے خاص طور پہ کن کے لیے، متقین کے لیے. یعنی اب آپ اس راستے پر آ گئے، اب آپ اللہ کا بندہ بننے کے راستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، بہت ٹیسٹ اور ٹرائل آئیں گے. تو کیا کریں؟ جیسے میں اور آپ ہیں آج، اب کیا کریں گے ہم؟ ہمارے پاس تو اللہ کے نبی نہیں ہے اس وقت، اللہ کے رسول تو اب چلے گئے، وہ تو نہیں ہے. اب ہم کس سے جا کر مشورہ لیں؟ ہم کس سے جا کر ایڈوائز لیں؟ ہمیں کون واس کرے گا؟
یہ جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا یہ معجزہ ان کا یہی ہے نا، کہ قیامت تک جو انسان بھی آئے گا، جو قوم بھی آئے گی، چاہے وہ کیسے ہی حالات میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسانی مادی ترقی کے پیک پر ہو، اور چاہے وہ بالکل گراؤنڈ سرفیس لیول پر ہو، یہ کتاب جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت، خاص طور پہ متقین کے لیے جو ہے وہ ایڈوائزری رہے گی، پھر یہ ہمیں بتائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن کھولا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں پتہ چل رہا، میں نے اس کو کیسے پروو نہیں، مجھے تو اس میں سے کوئی اپنی روزمرہ کی اس کی وہ نہیں ملتی، بھئی آپ بہت کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، ایسے ویسے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو، ہماری اپروچ اس کو پکڑنے کا طریقہ غلط ہے، کہیں نہ کہیں کچھ پرابلم ہے، یا تو ہماری نیت ہی نہیں ٹھیک، یا تو ہم نے اس کو ٹھیک سے شروع ہی نہیں کیا، یا پھر یہ کہ ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں، میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی، اور اس وقت تو وہی نازل ہو رہی تھی نا، تو اب اگر تم لوگوں کو، متقین کو، تم لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں اتنا بڑا لاس فیس کرنا پڑا، یا کوئی آزمائش ایز اے ہول ایسی آئی تم لوگوں پر، مومنین پر، متقین پر، اور اس میں یہ تھا کہ چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سب کو نقصان اٹھانا پڑا، اب کیا کریں؟ تو یہ ہر حالات میں متقین کے لیے جو ایڈوائزری ہے وہ یہ کتاب ہے، قرآن ہے۔ تو کرنا کیا کیا ہے یہاں پر، اور یا اس کو جو ہے وہ میں نے آپ کو، جیسے میں نے بتایا کہ ریفلیکشنز فرام غزوہ احد، کیا کیا ریفلیکشنز ہیں، اب ہم اس کو کیا کریں گے۔ اچھا، یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک یہ بھی بہت خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے نا جس سے ہم سیکھ رہے ہیں، کیا 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 طریقہ ہے، بھلے اپنی غلطی ہے، ٹھیک ہے، اپنی کمزوری ہے، اب نقصان اٹھا لیا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں نے اور آپ نے کوئی غلط ڈیسیجن کیا اور اس کا کچھ نقصان ہمیں ملا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو، خاص طور پہ وہ انسان جو متقی بننے کے راستے پر ہے، مومن بننے کے راستے پر ہے، اس کو، اس سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ سٹک ہو جائے اس نقصان کے گریف میں، ٹھیک ہے۔ گریف کی جیسے سٹیجز بھی ہوتی ہیں نا، ٹراما گریف کی 5 to 6 سٹیجز ہوتی ہیں، انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ نقصان ہوا، ٹھیک ہے، آپ کو گریف ملا، اب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا ٹائم اس گریف کو آپ انٹرنلائز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب واپس آنا شروع ہوتے ہیں، تھوڑا شوق آپ کا سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ اس سے باہر آتے ہیں ہیلنگ فیز میں، اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انالیسس کرنا ہے، کیا کیا جا سکتا تھا، کیا نہیں کیا، کیا میری غلطی تھی، کیا میں نے اس میں ٹھیک کیا، نیکسٹ ٹائم کے لیے کیا امپروو کرنا ہے، یا یہ کہ کہیں یہ گریف مجھے اس طرح سے تو نہیں اثر انداز کر رہا کہ میرے اندر جو ہے وہ کچھ نیگیٹو صفات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ ہمیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹھیک ہے، ہو گیا، نقصان ہو گیا، بہت نقصان ہوا، وہ بہت واقعی جو ہے وہ کوئی کوئی چھوٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا دھچکا تھا جو مسلمانوں کو پہنچا، لیکن یہ کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک مومن جو کہ مخلص تھا، اس کو تو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میری اتنی ساری قربانیوں کا کیا فائدہ ہوا، میں تو بالکل اپنی طرف سے مخلص تھا، میں نے تو کہیں کمی نہیں کی، نہ میں نے توکل میں کمی کی تھی، نہ میں نے ایمان میں کمی کی، نہ میں تو اپنی جان لے کر، سب لے کر میدان جنگ میں کھڑا تھا اور لڑا، بالکل اینڈ تک صحیح لڑا، جیسے نہ میں نے جو ہے وہ اپنے امیر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کی، ان کی اطاعت کی، بلکہ جیسے انہوں نے کہا اسی طرح، پھر یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک فضا پیدا ہو گئی ڈیموٹیویشن کی، اور ایک یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ اب کیا فائدہ، کچھ بھی کر لیں اس کا مطلب ہے، تو پھر نقصان نقصان تو پھر بھی آنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا فائدہ، یعنی ایک ڈیموٹیویشن اور ان ایکٹیویٹی، یہ دونوں جذبات انسان کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک کلیکٹیولی ایک اس آزمائش کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے، تعویل خاص میں، تعویل عام میں ہم اس کو اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی جب کبھی کوئی بہت نقصان ہو جاتا ہے، ہم نے زندگی کے 10 15 20 سال لگا کر کوئی یہ کام کیا، کچھ بھی کیا، ٹھیک ہے، کوئی ڈگری حاصل کی ہے، کوئی جاب کیا، کوئی کاروبار سیٹ کیا، اور ہم نے بہت اپنا 100% دیا اس کے اندر، ہم بہت مخلص بھی تھے، ہم نے کوئی بےمانی نہیں کی، بالکل ایسے محنت کی جیسے کرنی چاہیے تھی، ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، نقصان ہو گیا، کوئی نتیجہ ہی نظر نہیں آیا، تو انسان کے اندر زندگی گزارنے کی موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کہتا ہے دفعہ کرو، میں نے اب کیا کرنا ہے آگے کر کے، جب میں نے اتنی محنت کی اور یہ سب بھی ضائع ہو گیا، تو کیا فائدہ میرے کچھ بھی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سائیکالوجی ہے، اس کو جو ہے وہ یہاں پر آیہ نمبر 139 میں، بعد اعوذ باللہ وَلَا تَهِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ولا تہینوا، وہن اختیار نہ کرو، نہ سستی کرو، اتنا ڈیموٹیویٹ نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، سوری، یعنی اتنا انیکٹیو نہ ہو جاؤ، پروکریسٹینیشن موڈ میں نہ چلے جاؤ، ولا تحزنوا، اور اتنا دکھ نہ کھاؤ، بہت زیادہ ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر اثر آتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو کوئی وقت لگتا ہے ہیلنگ کے لیے، لیکن اس ہیلنگ کے بعد اپنی انسان کمر باندھے، اٹھ کھڑا ہو اور آگے کا سفر شروع کرے، ٹھیک ہے، مومن کبھی بھی جو ہے وہ بیٹھ کر وہیں پر، اور وہ یہ کہ وہ وہیں زمین بوس نہیں ہو جاتا، ابھی تو زندگی میں آگے اور بھی ہو سکتا ہے کچھ بہت بڑے بڑے، اور اس سے بھی شاید کوئی بڑی آزمائشیں ہوں، تو کیا کرنا ہے، ہر آزمائش سے جب اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ واٹ آئی کوڈ ڈو بیٹر، ٹھیک، تو اس میں جو پہلے دو پوائنٹس ہیں، ڈیموٹیویشن اور انیکشن، انیکشن آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے چھوڑو کیا فائدہ، میں کچھ بھی کروں گا یہی کچھ ہی ہونا ہے، تو چھوڑو، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، نہیں، ایسے نہیں کر سکتے مومن، ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ انیکشن موڈ میں چلا جائے، تھوڑا بریک آپ ضرور لیں، لیکن اس کو پرماننٹ فیز نہیں بن جانا چاہیے، ولا تحزنوا، اور ہر وقت اب وہ آپ پرماننٹلی ڈپریسو پرسنالٹی نہ بن جائیں، غم ہی کھاتے رہیں، زندگی چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، کام ہی نہیں کر رہے ہیں، ذمہ داریاں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہی نہیں نبھا رہے، کہ بھئی ہمارا تو بس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کوئی بہت پیارا چلا جاتا ہے تو وہ ساری زندگی پھر ایک ایسے موڈ میں گزارتے ہیں کہ بالکل وہ ہر وقت ڈپریس ہیں، اور وہ کوشش ہی نہیں کرتے اس ٹراما سے باہر آنے کی، اور وہ ان کو دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے بس اب یہ جیسے زندگی ان کو گزار رہی ہے، تو وہ بس اسی لیے بس ٹھیک ہے بس ایسے ہی جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم مر جائیں گے ایک دن بس، یعنی بالکل جو ہے وہ ڈیموٹیویشن اور ڈپریس فارم میں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بات ہے، انجام کی خوشخبری یہاں پر بھی دے رہے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو نا واقعی، تو دیکھو اینڈ پر تم ہی غالب رہو گے، تو ہم ان آیات کو اپنے اوپر، اپنی انڈیویجول ٹرائل کے اوپر بھی جو ہے وہ ان سے سبق لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہمیں بھی ایسے لگتا ہے کہ کبھی بھی ہماری اس مشکل کا شاید ہمیں کوئی حل نہیں ملنا، کبھی یہ ختم نہیں ہوگی، کیا ہوگا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایسا نہیں ہے، اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان تمہارا آزما کر، آزمائشوں سے گزر کر ثابت ہو چکا ہے، ملٹیپل طریقے سے بھٹی سے گزارے جا چکے، اور واقعی مومن رہے ہو نا اس سب میں، تو پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ تم ہی کامیاب رہو گے، ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یہ ہر وقت کے لیے ویلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنگوں میں کبھی مسلمانوں کو پسپائی بھی ہو جائے گی مومنین کی، لیکن یہ کہ ایز اے ہول اور ایٹ دی اینڈ، ٹھیک ہے، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، ایز اے ہول اینڈ ایٹ دی اینڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی جب بات شروع ہوئی تو کیا دیکھنی ہے، ان کی عاقبہ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے، ان کا انجام دیکھ لینا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی جب تک پرپس پورا نہ ہو، انجام نہ پہنچا ہو، تو بیچ میں وہ کبھی مومنین کو نقصان پہنچا دیں، کبھی انہیں فتح مل جائے، لیکن یہ کہ عاقبت بہرحال، عاقبت کی کامیابی، آخری کامیابی، ایٹ دی اینڈ جو رزلٹ ہوگا اس میں مومنین ہی فتح یاب رہیں گے، اور مکذبین جو ہیں وہ نامراد رہیں گے، تو یہ جو ہے وہ ایک جنرل رول ہے، تاہم آن دا جرنی، ڈیورنگ دا جرنی ایسا نہیں ہے کہ مومنین کو کوئی ٹھوکر نہیں لگے گی، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کبھی ان کو شکست نہیں پہنچے گی، ایسا نہیں ہوگا، تو ریفلیکشن سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایمان ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچے گا، اٹس اے پارٹ آف اے ٹرائل، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو دل پہ لے کے نہیں بیٹھ جانا، پرماننٹ ڈیموٹیویٹو فیز میں نہیں چلے جانا، اور پرماننٹ ان ایکٹیویٹی کے فیز میں نہیں چلے جانا، پھر کیا، وعدہ اعوذ باللہ، این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اب یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ این یمسسکم، اگر تمہیں چھوا ہے، اگر تمہیں لگے ہیں کرہون، زخم، فقد مسل قوما، تو پھر وہ تو یہ کہ اس قوم کو بھی لگی کرہم مثلہ، اسی طرح کے زخم، مثلہ، اسی کے جیسے، اب بات کیا ہو رہی ہے، غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یاد کروایا جا رہا ہے کہ آج دکھی ہو رہے ہو، تو سوچو نا، بدر میں ان کو بھی تو جو ہے ان کے تو سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، وہ ان کی جو 70 کیجویلٹیز ہوئی تھی نا، وہ تو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ٹاپ کی ان کی جو مینجمنٹ اور ٹاپ کی نفری وہ گئے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ یہاں پر ریفلیکشن کیا ہے، سکسیس فرام پاسٹ، ٹھیک ہے، جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا، جیسے ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا اچھا وقت ہوتا ہے،
اور ہماری زندگی کی تمام چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں، اور کوئی اور جو ہے ان کمپیریزن وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کسی بھی لحاظ سے، کوئی ہیلتھ کے لحاظ سے، جیسے ہم تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پتہ لگا کہ کوئی ہماری دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، اللہ رحم کرے سب پر بہرحال، کہ اس کو کینسر ہو گیا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ہماری اولاد تو بڑی صحیح جا رہی، بڑی زبردست اچیومنٹ ہو رہی ہیں، فلانے کی اولاد اتنا اچھا نہیں پرفارم کر رہی، ٹھیک ہے، اب ہم اپنے اندر بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا، وقت بدلا، اللہ نے ہمارے حق میں کوئی ایسی آزمائش لکھ دی جو کہ اس کے حق میں نہیں تھی، ہم کیا کریں گے فوراً؟ جب ہم کمپیریزن میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم پر یہ آزمائش ہے، فلاں کو تو یہ آزمائش نہیں پہنچی۔ تو سکسیس فرام دا پاسٹ جو ہے وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ یہ کمپیریزن ہمیں تب بھی تو کرنا چاہیے جب ہمارا سب کچھ بہت صحیح چلتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ایک مشکل کی یا ایک ٹرائلز کے فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تب تو ہم نہیں کہتے کہ اچھا اچھا بھائی واہ واہ دیکھا ہم تو بہت اچھے ہیں اور ان کو جو ہے وہ آزمائش ہے۔ ہم اس طرح کے کمپیریزن میں تو ہم نہیں چاہتے۔ تو کیا کہا گیا کہ سکسیس فرام دا پاس، کہ دیکھو تم جو آج یہ فیل کر رہے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ یہ زخم لگے ہیں، تو یہ زخم جو ہے وہ کافروں کو بھی لگے ہیں، ٹھیک ہے، غزوہ بدر میں۔ تو بجائے اس کے کہ انسان اس طرح کے کمپیریزنز میں پڑا رہے، غور کرو کہ غزوہ بدر میں کیا تھا جس کی وجہ سے تم لوگوں کو فتح ملی، اور غزوہ احد میں اب کیا ہے جس کی وجہ سے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی روح سے یہ بات بالکل پھر وہیں چلی جاتی ہے نا، کہ انسان جو کماتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے نا، پھر کہ جو مصیبت بھی اس پر آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ تو پھر اب اس پر کیوں روتے ہو بیٹھ کے، اگر یہ تم لوگوں نے ہی اپنے نبی کی اطاعت سے جب اگر منہ پھیرا تو اسی کا نتیجہ نکلا نا۔ تو بہرحال کبھی ماضی میں وہ بھی یاد کرو جب تمہیں اللہ نے اچھا دیا تھا، تمہیں اللہ نے اچھا رکھا تھا، تمہارا سب سیٹ تھا، اس وقت کو بھی یاد کرو، ٹھیک ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم ان دنوں کو، یہ جو دن ہے مداول ان کو کرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، عدل بدل کرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ تو یعنی اس میں جو ہے وہ ٹائم چینجز، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے ریسورسز، دنیا کے ٹولز، دنیا کی سکسیسز جو ہیں، دنیا کی کامیابیاں، یہ جو ہے وہ آتی جاتی رہیں گی، نہ اچھا وقت ہمیشہ رہتا ہے، نہ ہی برا وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ یہ اچھا اور برا تو ہم نے اپنی فیلنگز کے حساب سے اس کو کیٹیگرائز کر لیا ہے نا۔ اگر ہم اسے عالم تکوینی کے حساب سے دیکھیں، یعنی عالم الغیب کے حساب سے دیکھیں، تو ایکچولی سب اچھا ہی ہے، سب ٹیسٹ ہے، ہر ٹیسٹ کے اندر کوئی خیر ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب نیوٹرل ہے۔ اس کو اپنے حق میں ہم نے، وہ جو خیر اس کے اندر چھپی ہے اس کو اپنے حق میں ہم نے کیسے نکالنا ہے، یہی ہمارا امتحان ہے۔ سو ٹائم چینجز، نہ کسی دوسرے کا اچھا وقت ہمیشہ پرماننٹ رہے گا، نہ تمہارا برا وقت ہمیشہ پرماننٹ رہے گا۔ ہم تو یہ دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی جیت گیا، کبھی کوئی آگے چلا گیا کسی ایک چیز میں، کبھی کسی ایک کو ایک چیز زیادہ مل گئی، کبھی دوسرے کو زیادہ مل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ٹیمپریری ٹولز ہیں یہ بدل بدل کر دیے جاتے ہیں، پھر ایک یہ ریفلیکشن ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اور کیا اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، بعد اعوذ باللہ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ جان لے اللہ، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ تم میں سے کچھ کو شہادت دینا چاہتا ہے، یا شہادت دینا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ایکسپریشن آتا ہے ولی یعلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جان لے، تو اسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتے تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، وہ تو آلریڈی جو کچھ مستقبل میں ہونا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اس بات کا کہ تاکہ وہ جان لے، کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ آج تو بس میں بولتی رہی ہوں، بالکل آپ لوگوں سے کوئی سوال ہی نہیں کیا میں نے۔ ہاں جی، سوچیں ذرا جلدی جلدی، زیادہ ٹائم نہیں ہم نے کور کرنا ہے انشاءاللہ اپنا۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے سب کچھ، وہ تو العلیم ہے، اللہ کو تو پتہ تھا کون پرفارم کرے گا، کون پیٹھ موڑ کے بھاگ جائے گا، کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں پورا ایمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں جان لیں؟ جی فریحہ۔
تاکہ حجت قائم ہو جائے قیامت کے دن، جب یعنی سارا سنیریو ہو، تو پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے نا کہ آپ نے تو بغیر ٹیسٹ کیے ہی جو ہے وہ سارا کچھ کر لیا۔ بالکل، یہ پوائنٹ آف ویو، اور کوئی کچھ کہنے لگا تھا؟ ہاں جی بالکل، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ایسے ہی ہے، تاکہ ایکچولی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ اس علم کو، اس نالج کو اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر دیں سب کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ایکسپریشن جب قرآن میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علم یا وہ بات سب کے لیے واضح کر دی جائے، سب جان لیں اس کو، سب کے لیے یہ بات کھل جائے، وہی بات جیسے فریہ کہہ رہی کہ تمام حجت ہو جائے۔ اگر نہ ہوتا غزوہ احد، نہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا تو کیا کرنا ہے یہ سب کر کے، بھئی جب پہلے سے سب پتا ہے تو پھر جب وہ انسانوں کو کس بنا پر جنت اور جہنم میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہی بات کہ تمام حجت ہو جائے، یعنی یہ کہ ایمان کا دعویٰ تو بہت کرنے والے ہیں، دل میں نفاق لے کر کون گھوم رہا ہے؟ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی غزوہ احد پہ۔ دیکھیں پہلے کب اسٹیبلش ہوئی؟ جب وہ عبداللہ بن ابی جو منافق اعظم ہے ادھر مدینہ کا، وہ تو راستے سے ہی جب پلٹ گیا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے کہ آپ نے تو ہماری بات ہی نہیں مانی، ہم نے کہا تھا مدینے میں جنگ کریں، آپ جو ہے وہ باہر نکل پڑے، ہمارا تو موڈ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے تو کاروبار متاثر ہوتے ہیں، ہم تو بھئی اپنی جانیں وہاں جا کر گنوانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہیں سے پتہ چل گیا، سب کے لیے اسٹیبلش ہو گیا کہ کس کے دل میں نفاق تھا۔ پھر آگے وہ جو دو گروہ تھے انصار کے، جن کے دلوں میں ڈر اب بیٹھ گیا تھوڑا سا، وہ نفاق نہیں تھا، ان کے ایمان کی کمزوری تھی، تو یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا، پھر پتا چل گیا کہ کون ہے جو ڈر رہا ہے، پھر ان کے ساتھیوں نے ان کا ایمان بڑھایا، ٹھیک ہے، ان کو یہ بتا کے کہ بھئی پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا ایمان بڑھایا گیا، یہ بتا کے کہ پہلے بھی تو تم لوگوں کی فرشتوں سے مدد ہوئی، ٹھیک، اور پھر یہ کہ کون تھے جو میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور ان میں سے بھی کون تھے جن کے دلوں میں واقعی نفاق تھا اور جو پھر اپنے ایمان کی کمزوری کا شکار ہوئے۔ تو بیسیکلی یہ کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے، تاکہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو پورے ایمان اور خلوص کے ساتھ جنہوں نے اپنا 100% دیا، وہ اس ڈیموٹیویٹو فیز سے باہر آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تم لوگوں کا ایمان، تمہاری کوشش، تمہارا خلوص اللہ کے ہاں رجسٹر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، نتیجہ وہ نہیں نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، تم لوگوں کو بھی جو شکست ہے وہ ان کی وجہ سے تم لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہ سارا نقصان، یہ دکھ سب اٹھانا پڑا، لیکن یہ کہ دیکھو اگر تم عاقبہ دیکھنا چاہتے ہو تو عاقبہ تو یہی ہے نا کہ تم جو ہے وہ آخرت میں مغفرت ارن کر لو، جیسے ہم پیچھے بھی بات کرتے آ رہے ہیں، مغفرت اور وہ جنت ارن کر لو، تو تمہاری کوشش، تمہارا ایمان، تمہارے ایمان کا اخلاص سب اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو چکا، اسی لیے کیا بات آ رہی ہے، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اینڈ دس از دا اونلی پلیس ان قرآن جہاں پر شہادت قتال کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہمیشہ جو قرآن کا کانسیپٹ ہے شہادت کا وہ ہے گواہی دینا۔ گواہی کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اگر پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کا شہید ہو گیا، اس نے یہ شہادت دے دی ہے اپنے عمل سے کہ جو میں مانتا تھا میں نے وہی کر کے دکھایا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا عقیدہ یا میرا ماننا یا میری فرما برداری کا دعویٰ سچا ہے، اسے کہتے ہیں شہادت قائم کرنا۔ شہادت کے لیے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی چیز وٹنس کرنے کے لیے آپ کو وہاں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مفسرین کہتے ہیں کہ دس از دا اونلی پلیس جہاں پر جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ان کو شاید اللہ تعالیٰ کچھ کو جو ہے وہ قتال کا، لیکن چونکہ جو شہید جو قتال کے نتیجے میں جسے ہم اردو میں شہید کہتے ہیں وہ تو ہر جنگ میں ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی بعض کو شہادت کا مرتبہ کیا دینا چاہتا تھا؟ یہی کہ پتہ چل گیا نا کس کا ایمان خالی سے کس کا ایمان نہیں، اس بات پر ایک گواہی قائم ہو گئی، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ جو دعوے کر رہے تھے اندر اندر، اور جب وقت پڑا، جب میدان جہاد میں اترے، تو اب ان لوگوں کا حال دیکھو کہ انہوں نے نہ صرف صحیح مومنین کو ڈیموٹیویٹ کیا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منہ موڑا، تو یہ جو انہوں نے جو ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بھی ایسے لوگوں کو جو کہ خود کو مومنین کی جماعت کا حصہ تصور کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان میں سے ہیں، اور مال غنیمت سمیٹنے کو وہ فوراً آ جاتے ہیں، اور جہاں پر جانے دینی پڑتی ہیں وہاں سے وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا،
کیونکہ وہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں کو. ٹھیک. تو یہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، آئیڈینٹیفیکیشن، نہیں سوری، اس کو جو ہے میں نے کیا لکھے 1 2 3 4، ہاں جی، آئیڈینٹیفیکیشن آف پازیٹیو ٹریٹس. ٹھیک ہے، یعنی کس کا ایمان جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ٹرائل آتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو خود اپنے اوپر اگر رکھ کر دیکھیں تو ہم اس کو اس میں سے جیسے بھی ہم گزرے تو ہمیں پھر یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں تھے. بیسیکلی اگر آپ اس کو اردو میں بہت سلیس اردو میں اس آیت کو دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر رہے تھے. کون ہے جو ایمان کے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا اور جب وہ میدان جنگ میں آیا تو وہ بس بالکل ہی پھر بیٹھ گیا. اور کون ہے جو واقعی میں جس نے یہ دعویٰ کیا اور اس نے جو ہے وہ اس کو پھر اپنی پوری بساط بھر کوشش اس نے پورا نبھایا. تو جیسے ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم پر یہ وقت آئے گا تو ہم تو یوں کریں گے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم تو کبھی ایسے نہ کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ یہ کیا بات ہے، جب ہم اس کو انڈیویجول لیول پہ آتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے، جب ہم کسی ٹرائل سے گزرنے کے بعد اپنا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی پازیٹیو ٹریٹس تھیں اور کون سی نیگیٹو ٹریٹس ہیں. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو گئی بیسیکلی ہماری پازیٹیو ٹریٹس کی، یا ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم نے کتنی واقعی صبر سے کام لیا، ہم نے کتنا صبر سے کام لیا، کتنا توکل سے کام لیا. تو یہ جو ہماری صحیح آپ کہہ لیجئے کہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو جاتی ہیں اور اسٹیبلش بھی ہو جاتی ہیں ٹریٹس. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بعد اعوذ باللہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مزید اس میں سے کیا ریفلیکشن نکلی، تاکہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتا تھا. یعنی یہ اس لیے اس نے کیا کہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے. میم ہا صاد محسی، ہاں نہیں محسا، سوری، ماحسہ یو ماحسہ نا، ہاں. تو میم ہا سواد کا مطلب ہے سفٹنگ کرنا، آپ اسے انگلش میں سفٹنگ کہتے ہیں، آلودگی دور کرنا، نقص پاک کرنا. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، جب آپ آٹے کو چھاننی میں ڈالتے ہیں نا، ہم چھاننے کے لیے، اور ہم اس کو جو ہے وہ ایسے ایسے ہلاتے ہوئے اور وہ اس کو نیچے ہم سفٹ کرتے ہیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ تھوڑا سا جو بھورا بھورا سا ہوتا ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے، اور جو پھر آٹا ہوتا ہے جو فائن ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اس میں سے گزر کے. اس کو کہتے ہیں بیسیکلی اس پروسیس کو یمحصا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آلودگی دور کرنا، نقص سے پاک کرنا، سفٹ کرتے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اگر ان کے اندر ابھی کوئی کمیاں تھیں، ان کے دلوں میں کوئی لالچ تھا، اگر واقعی میں کمزور ایمان والے جو ہے وہ مال غنیمت کی محبت میں اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو جو ہے وہ ڈس اوبے کیا، تو اب یہ کہ اس مثال سے بہرحال انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول کی بات کی اطاعت نہ کرنے کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. اور وہ جو ایک مال کی محبت ان کے دل میں جس نے اس وقت وقتی غلبہ پا لیا ان کے ایمان پر، تو یہ بیسیکلی ایمان والے، ظاہر سی بات ہے مومنین جو ہیں ان کی بھی تو کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں نا. تو جو بھی کمی ہے وہ کیوں یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز الاؤڈ اٹ ٹو ہیپن دیٹ وے، کیوں؟ تاکہ ایمان والے لوگ بھی اب اپنا انالیسس کریں کہ ہمارے اندر کیا فالٹ تھے، ہمارے کیا پرابلم تھے. تو ہمیں ان پرابلمس کو کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی کمیوں کے اوپر کام کرنا ہے، تاکہ ہمارا ایمان اور پیوریفائی ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان اور اسٹرینتھن ہو جائے. اور نیکسٹ ٹائم جب ہم پر کبھی کوئی ایسی ٹرائل آئے تو ہم کسی بھی چیز کی محبت کو وہ اپنے ایمان پر غالب نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ جو ماحصہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سفٹنگ کی، یعنی ان کو جو ایمان میں ان کے جو بھی پرابلمس تھے وہ ان کو ایڈریس کیا اس کے تھرو. وہ یمہا کا میم ہا قاف، کافروں کے لیے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اسے ان کو ان کی کوشش کو اللہ نے برباد کیا، بے برکت کر دیا، بے اثر اور بے نتیجہ بنانا. حالانکہ ان کو تو فتح ملی نا، وہ تو جیت گئے تھے. تو پھر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ اس لیے سارا ہوا، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، وہ تو جیتے ہیں اس کے اندر. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ سارا اس لیے، اس میں سے ایک اور ریفلیکشن یہ ہے کہ تاکہ وہ ان کی تو ساری کوششیں جو ہے وہ بے برکت ہو جائیں، بے اثر ہو جائیں. آپ کیا سوچتے ہیں کیسے ان کی کوششیں بے اثر ہوئی؟ وہ تو بلکہ غزوہ ہو تو وہ جیتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا غزوہ بدر کا. ہاں جی.
کوئی بھی بالکل نہیں سوچنا آج؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، کوئی نہیں، آج میرے خیال ہے چھٹی ہے سوچنے سمجھنے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہے، بار بار آپ کو آیتوں کو ریلیٹ کرنا پڑے گا کہ عاقبہ کی طرف سوچیے۔ عاقبہ اور انجام کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو غزوہ احد کے بعد ان کے حوصلے بڑے بڑھ گئے، انہیں لگا کہ بس اب ایک ہی اور حملے کی مار ہے یہ امت مسلمہ جو بچی کچی رہ گئی ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے پھر غزوہ احزاب میں جو انہوں نے پھر ساز باز یہودیوں کے ساتھ کر کے تو ان کو لگا کہ اب یہ تو بڑا زبردست موقع ہے، تو بس اب یہ اسلام کی کہانی ختم ہو جانی ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین کریٹ کیا ہے، اور تب سے ایک پرابلم بنی ہوئی ہے جی، اچھے بھلے ہم سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، زندگی سکون میں ہوتی تھی، امیر غریب کا استحصال کرتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ خادمین حریف مین و شریفین کا ٹائٹل لے کر جس کے ساتھ جو ظلم کرتے تھے کر لیتے تھے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں تھا، نہ ہماری اچارہ داری کو چیلنج کرنے والا تھا، سکون میں زندگی گزر رہی تھی۔ تو چلو اب یہ ٹنٹنا ختم ہوگا، پر ہوا کیا؟ اللہ نے ان کی یہ ساری، یعنی وہ جو ایک فتح ان کو ملی بظاہر، وہ ساری کوششیں بے برکت کیا ہو گئی کہ دے ییلڈڈ نو ریزلٹ۔ غزوہ احزاب میں تو پھر ان کو جو مار پڑی اس کے بعد تو خوشخبری دے دی گئی مومنین کو کہ اب عرب، جزیرہ نما عرب سے اب تم لوگوں کا کوئی دشمن تم پر فتح نہیں پا سکتا۔ مومنین کو غزوہ احزاب کی کامیابی کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بشارت دے دی گئی۔ تو کیا حاصل ہوا؟ اس وقت تو انہیں لگا کہ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہم تو یہ جو دین اور تحریک اٹھے اس کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے برکت کی ان کی وہ ایفرٹ، اور بہرحال ایٹ دی اینڈ عاقبہ کیا ہوئی؟ ایٹ دی اینڈ مکذبین کا انجام کیا ہوا اور مومنین کا انجام کیا ہوا؟ ریسٹ از آل دا ہسٹری وی آل نو، الحمدللہ، الحمدللہ کثیرہ، کہ جزیرہ نما عرب سے شرک پاک کر دیا گیا۔ تو یہ ہیں وہ کچھ ریفلیکشنز، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس میں کیا ہو گیا کہ مور اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے، یعنی مور اسٹرینتھ، جو بھی کوالٹیز ہیں پہلے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ ایمان ہے، لیکن ایمان کے ساتھ کچھ پرابلم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو پاک صاف کر کے ہمیں مور اسٹرینتھ، یعنی یہ کہ جو بھی ہمارے اندر خصوصیات ہیں، جب بھی ایک مومن کو ایک کلیمٹی پہنچتی ہے، اسٹرک کرتی ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے ورک تھرو کرے کہ جب وہ کلیمٹی ختم ہو تو وہ مومن پہلے سے زیادہ برائٹر اور شائنر ہو، مور اسٹرینتھ ہو، جو اللہ نے بھی ایمان والوں کو غزوہ احد کے تھرو مور اسٹرینتھ دی اور ان کے ایمان کو پیوریفائی کر دیا۔ آگے بات چلتی ہے، بعد اعوذ باللہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ام حسبتم، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا، کیا تم یہ سمجھ کر بیٹھ گئے تھے، ان تدخلوا الجنۃ، کہ بس تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں تھا، وہی بات ونس اگین کہ ابھی یہ علم اور ٹروتھ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا تھا کہ کون جو ہے وہ واقعی جہاد وہ ان لوگوں میں سے ہے جو جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور یہ کہ جان لے کہ کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات کہ یہ کراس ریفرنس ہم نے سورہ بقرہ سے بھی کیا تھا، اور یہ کراس ریفرنس سورہ بقرہ سے آپ کو شاید یاد ہو، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، لیکن بہرحال اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیا نمبر 214، ٹھیک ہے، اور وہ تو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ایکسپریشن تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بالکل یہی اسٹائل، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یہاں تک تو یہ بالکل ایسے ہی تھی، ٹھیک ہے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تو تم لوگوں کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں ہی پیش نہیں آئیں، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اور ان کو تو چھوا بہت، جیسے جو زلزلے کی طرح ہلا دینے والی جو تکالیف اور آزمائشیں تھیں ان کو تو وہ پہنچی تھیں، جسے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت سلیس اردو میں چیخیں نکل جاتی ہیں نا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ انسان اپنے ایمان کی آزمائش کا امتحان دیتے دیتے جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے نا، جب بالکل اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر لیتا ہے کہ واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچ ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔
آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، کتنا سخت وقت تھا مکے میں، کتنی ہوپ لے کر آپ گئے کہ شاید طائف کے سردار جو ہے وہی ساتھ دے دیں، چلو مکے سے تو کوئی بھی جو ہے وہ کسی کے بھی دل کا جو تکبر ہے وہ جانے کو تیار نہیں، تو شاید طائف سے ہی کوئی. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. ایسا کہ آپ بھی کہہ اٹھے کہ اللہ اب تیرا حبیب اس کے ساتھ یہ تو نے مجھے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کیا. تو یہ جب تک انسان اس لیول پر بالکل نہیں پہنچ جاتا نا، کہ بھٹی سے جب گزرتے ہیں آپ تو وہ بھٹی کی تپش سے بالکل پگھل کے، تو تب تک اللہ کی مدد نہیں تب آتی ہے جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کے دعوے، یہ میرے ساتھ محبت کے دعوے، میرے راستے میں جانے قربان کرنے کے دعوے، اور تم کہتے ہو ہم صبر کرنے والے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کہ بس آپ نے لپ سروس دے دی اور اللہ نے ٹک کر دیا اور چلو بھائی ان کو جنت میں داخلے، سب کو دروازے کھول دو. جی نہیں، یہ تو اسٹیبلش ہوگا. گردنیں کٹوانی پڑیں گی، ہاتھ پیر کٹوانے پڑیں گے، کبھی کچھ، کبھی کوئی نقصان ہوگا، کبھی کسی طرح آزمائے جاؤ گے، کبھی کسی طرح آزمائے جاؤ گے، ہلا ڈالے جاؤ گے. اس کے بعد تو ابھی تو یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ دوبارہ کیوں اسٹیبلش کرنا ہے؟ کیونکہ اب یہ مدنی زندگی کی بات ہے، وہاں پر مزید لوگ جو ہے وہ دین کا حصہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ جو مکی زندگی سے گزر کر آئے ہیں ان کا ایمان تو اسٹیبلش ہے، لیکن یہ کہ مدنی زندگی میں بہرحال اگر وہ بھی کوئی تھوڑا سا جسے کہہ لیں کمفرٹیبل لائف سٹائل میں آ کر کہیں وہ ان کے دل میں بھی ایمان نیچے تو نہیں چلا گیا. اور جو اب نئے لوگ ہیں تو ان سب کا ایمان بھی تو اسٹیبلش ہونا ہے. تو کیا بات ہے کہ جب بھی جو ہے وہ یہ آزمائش، یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. ٹھیک ہے، تو اور مزید ہمیں کیا ریفلیکشن ملتی ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل جو ہیں اس کے بغیر جنت کا راستہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم بنائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی آفرڈ اے وزٹ، ٹھیک ہے، آفرڈ اے وزٹ ٹو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ آپ جا کر دیکھیے، تو آپ نے کہا واہ بھائی واہ، جنت کیا بات ہے، اور جہنم آپ کی پناہ اللہ تعالیٰ. تو بھلا ایسی جگہ کون جانا چاہے گا، اور کون ہوگا جو کہے گا میں جنت میں نہ جاؤں. اور جب پھر ان کے راستوں کو اللہ تعالیٰ نے، جہنم کے راستوں کو بڑا زبردست بیوٹیفائی کیا، اور جنت کے راستے کو خاردار مشکلوں سے بھرپور، تو کہا کہ اب جا کر ذرا آپ پے کریں وزٹ. تو آپ نے آ کر کیا فرمایا کہ اب تو مشکل ہی ہے کہ کوئی جنت پہنچے، اور مشکل ہی ہے کہ کوئی جہنم سے بچ پائے. میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈز مجھے نہیں یاد. ٹھیک ہے، تو بات وہی ہے کہ یہ جو محبت کے دعوے کر لینے آسان ہیں، یہ تو جب پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون ان دعووں میں صحیح تھا، کون واقعی. پہلے تو ٹھیک ہے بہت کہتے تھے، پہلے تو کیونکہ ظلم ہو رہا تھا اس لیے اپنے اندر انتقامی جذبہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ بس یہ ہمیں آپ پاور تو دیں ذرا. ہم ایک اسٹیٹ بن گئے نا، جب ہمارے پاس پاور ہے، جب ہمارے پاس یہ آرمی آئی اور یہ ریسورسز ہوئے، تو ہم یہ آپ کے دشمنوں کو نہ دیکھیں کیسے ان کے ساتھ ہم دو دو ہاتھ نہیں کرتے. کہا کرتے تھے خود منہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آیات اتارتا کیوں نہیں جہاد، اللہ تعالیٰ ہم پہ فرض کیوں نہیں کرتا. ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ یہ اب قصاص اب تم پر کر دیا نا فرض، یہ قتال تم پر اب کر دیا نا، کتب علیکم القتال. اور اب یہ کہ تم میں سے اب کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے اس چیز سے. تو وہ منہ سے کہنا اس وقت ایک وقتی جذبے کے تحت دعوے کر لینا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے انسان کی فطرت ہے، بہت بڑے بڑے بھی کر لے گا. لیکن جب وقت پڑے گا تو واقعی پھر اپنے دعوے میں کون سچا ہے، یہ تو پھر تبھی اسٹیبلش ہوگا جبکہ جو ہے وہ ہلا ڈالنے والی تکالیف نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے، نرو ریکنگ، بون بریکنگ، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، پھر ہی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کون واقعی صبر کرتا ہے. تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائل جو ہیں یہ اس وجہ سے آتے ہیں، لہٰذا یہ جو تم پر گزری ہے اس کی جو کچھ بھی نقصان ہے اس سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اسی طرح ہی تم آزمائے جاؤ گے نا، اسی طرح ہی تو کن کا ایمان سچا ہے اور کون جو ہے وہ زبانی کلامی دعوے کر رہے تھے، یہ سب اسی سے ہی پتہ چلنا تھا نا. تو یہ بھٹیوں سے گزار کر ہی کندن بنائے جائیں گے. بعد اعوذ باللہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یہ کہ تم ہی تو تھے جو یہ سب کہتے تھے جنگ سے پہلے، تم تو بہت زیادہ جو ہے وہ موت کی خواہش کرتے تھے، یعنی وہ موت جو میدان جنگ میں ملے کہ بس ہمیں آستینے چڑھا کے ہم تو جیسے ہوتا ہے نا انسان بڑا جوشیلا ہوتا ہے، وہی بات ہے جیسے ہم ایمان کے شروع کے جوش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے وعدے وعید کر لیتے ہیں، ہاں جی اللہ تعالیٰ ہم تو یوں کریں گے آپ کے لیے، ہم تو یہ کریں گے، بس وہ محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے اس وقت، ایمان بہت پیک پہ ہوتا ہے.
تو یہ تم ہی تو تھے جو پہلے اس طرح کے دعوے کرتے. پھر یہ تھا کہ کچھ صحابہ غزوہ بدر میں فار سم ریزن شرکت نہیں کر سکے تھے، تو وہ بڑے انتھوزیاسٹک تھے کہ بھئی اچھا اب ایک اور آ رہی، اب ہم جو ہے وہ کھل کے اپنے جوہر دکھائیں گے، اور اب ہم تو بس اپنا اپنا سر ہتھیلی پر لے کر گھومیں گے کہ بس جو ہے وہ ہم بس ہمیں تو بس شہادت مل جائے. تو یہ تم ہی تھے نا. تو اب کیا ہوا؟ فقد رأیتموہ، تو اب تو تم دیکھ چکے، بالکل تم نے ون آن ون نظروں میں نظریں ڈال کے موت کھڑی تھی. تو اب ڈیجیکٹڈ کیوں ہو؟ اب تو تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. یہاں پر ایک بہت پیاری ریئلٹی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ریئلٹی آف آر وشز. جب ہم انسان اپنے دماغ میں کوئی وش، کوئی گول سیٹ کرتے ہیں نا، یا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا زندگی میں، چاہے بھلے وہ پازیٹیو ہے، بھلے وہ ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اس کا تصور ایسا نہیں بناتا کہ اس کے اندر کچھ بھی انپلیزنٹ ہو. مثال کے طور پہ اگر میں اور آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو انشاءاللہ آپ قرآن کا اسکالر بنا دیں، یا اللہ میرے بچے کو تو آپ حرم کا امام بنا دیں، یہ ہم خواہشیں کرتے ہیں. خواہش بہت اچھی اپنی جگہ پر، جذبہ بھی بہت سچا ہے، سب بہت ٹھیک ہے. لیکن ہمارے دماغ نے جو اس کی ایک پکچر کریٹ کی ہے، جس طرح ہم تصور میں اس کو لے کر آتے ہیں نا، اس کے اندر ہر چیز پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کچھ بھی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس ہم بچوں کو پڑھائیں گے، وہ سیکھیں گے اور وہ تو یوں اسکالر بن جائیں گے. ہوتا کیا ہے؟ جب وہ واقعی، جب ایکچولائزیشن آف وشز ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر بہت سے انپلیزنٹ سٹیپس ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سی ایسی ٹرائلز اور ٹیسٹ چھپے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو یوں بھی ہونا تھا، یہ تو ایسے بھی تھا، یہ تو ویسے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ انسان بالکل وہ جو جذبہ ہے وہ چھوڑ ہی بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے اب مجھے نہیں چاہیے یہ چیز. تو دیکھو ایمان کے اس کے اندر تم جو موت کی خواہش کرتے تھے، تم نے اپنے دماغ میں سوچا کہ تم یہ جاؤ گے زرہ پہن کے، ہاتھ میں تلوار، اور بڑی شان و شوکت سے تم نے لڑائی کی، اور یہ بھئی تمہارا کسی نے سر قلم کیا، اور تم تو یہ وہاں پر پہلے تمہیں جنت نظر آ گئی اور تم بس یہ ادھر پہنچ گئے. تو اب دیکھو کہ یہ بھی ایک موت کو چکھنے کی یہ ایک فارم ہے. جب تمہیں وہ اپنی آنکھوں کے آگے نظر آئی تو وہ اتنی سموتھ نہیں تھی. کیسے کیسے زخم ملتے ہیں کہ انسان نہ مرتا ہے، وہ تکلیف اتنی ہوتی ہے، موت تو نہیں آ رہی لیکن زخمی آپ ہو گئے ہیں، تو اس تکلیف کو برداشت کرنا جو ہے وہ دو بھر ہو گیا. تو یہ موت کا بھی آنا جو ہے وہ کوئی ایسا پلیزنٹ نہیں ہوگا. بھلے آپ چاہے میدان جہاد میں ہی جو ہے وہ قتال میں آپ کھڑے ہیں اور وہیں پر آپ اگر مارے جا رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ کوئی پریوں کی طرح آئے گی اور آپ کو ویلکم کر کے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ سٹیج تو ہوگی، لیکن یہ کہ اس سے پہلے پہلے بہت سی ایسی ان پلیزنٹ چیزیں، ایسی ایسی ٹرائلز، ایسی سختیاں ہوں گی جو آپ امیجن نہیں کرتے، جو ہم ایز اے ہیومن بینگ امیجن نہیں کرتے. تو ہماری وشز جو ہیں، جو ہم اپنے ذہن میں تصور بناتے ہیں، وہ بہت پرفیکٹ تصور ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن جب وہ ریالٹی میں ہمیں وہی وش ملتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے راستے تو بہت پتھریلے بھی ہیں، اس میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت ناخوشگوار ہیں، سخت ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں، تکلیف دہ ہیں. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایسے ہی پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو جو بھی ایمان کا اور جنت کا اور اللہ کی اور تقوی کا، ایمان اور تقوی کا راستہ اپنانا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ بننے کا راستہ اپنانا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد کرتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے، تو اسی عہد اور کمٹمنٹ کے راستے میں اللہ ہی اس کو بہت زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ آئے نہ، یہ جو ہے وہ ڈر کے بھاگ جائے، یہ میری طرف نہ آئے، یا یہ میری مغفرت ارن نہ کر سکے. نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ یہ واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں. کیونکہ یہ اتنی بڑے انعام ہیں، اللہ کی مغفرت کا مل جانا، جنت میں مقام مل جانا، اچھا مقام مل جانا، اتنے بڑے انعام ہیں کہ انہیں ارن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو بات پھر کہاں چلی گئی؟ ساریو، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے اگر ایک دوسرے سے سرت اختیار کرنی ہے تو ان چیزوں میں اختیار کرو، کیونکہ تم اس دنیا کی پروویژنز میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرتے ہو. اس دنیا کی پروویژن تو میں نے تمہارے لیے آلریڈی لکھ دی ہے. تو اگر کوئی پروویژن ہے جس کے لیے جو تمہیں ارن کرنی ہے واقعی، وہ ہے اللہ کی مغفرت اور جنت میں مقام.
اور وہ جو ہے وہ تمہیں خود اپنی کوشش سے ارن کرنا پڑے گا، اور وہ کوشش بھی کوئی ایسی ویسی نہیں۔ دیکھیے ہم دنیا کی پروویژنس کے لیے بھی تو اپنا سب کچھ پیچھے رکھتے ہیں نا، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ڈگری ارننگ ایئرس کے اندر جو ہے وہ ہم، دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور ہم دوسری طرف ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سب کچھ تیاگ دیتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی گزرا ہے اس سے وہ جانتا ہے کہ واٹ ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ، ٹھیک؟ تو لیکن یہ کہ اگر آپ اس کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں تو یہ جو صورت ہے وہ آپ اللہ کی مغفرت اور جنت میں مقام کے لیے جو ہے وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی کوئی کمی بیشی رہ جائے گی کوشش میں تو آپ کو دعاؤں سے، آپ کی قسمت سے، آپ کے مقدر میں جو آلریڈی لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن جو وہ ہے وہ ٹوٹلی آپ کو اپنی کوشش پر ارن کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنی کوششوں کو، اپنی انرجی کو، اپنے پوٹینشلز کو اور اپنے ریسورسز کو کہاں پر ڈائریکٹ کرنا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سارا سکھایا، اور پھر یہ کہ یہ کچھ ریفلیکشنز تھے غزوہ احد سے، جب ہمیں بھی زندگی میں ایسی کوئی سچویشن پیش آ جاتی ہے کہ ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم بالکل مخلص تھے، اس لیے پہنچا، کسی اور کی وجہ سے پہنچا، یا یہ کہ ہمارے اپنے اندر ایمان کی کمزوری تھی، ہمارے اپنے دل میں نفاق تھا اور اس وجہ سے پہنچا، دونوں صورتوں میں یہ بہت ہی زیادہ گولڈن آیات ہیں، بہت زیادہ، یا جسے کہیے کہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ خیر قرآن کا تو ہر حرف ہی اس قابل ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ اس سینیریو میں کہ ہم ریفلیکٹ کر سکیں کہ ہم کہاں کھڑے تھے، ہم نے دعوے کیا کیے تھے، ہمارے عمل اخلاص میں کیا کمی تھی، اور ہمیں اب اس سے کیا سیکھنا ہے موونگ فارورڈ، اور ہمیں اس کے اندر ڈپریس ہو کر نہیں بیٹھ جانا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ سے جو کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ کتنی بھی مشکل لگ رہی ہے، چاہے جو ہے وہ ہمیں کوئی موٹیویشن بھی نہیں فیل ہوتی، جو بھی ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہنستے کھیلتے طے نہیں ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو صحیحین سے ایک حدیث بھی سناتی ہوں، اور اس پر پھر ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں کہ دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ یعنی یہ جو دعوے ہیں نا کہ بس ہم تو میدان جہاد میں پہنچ کے یوں کریں گے وہ کریں گے، بس ایک دفعہ یہ آئے تو صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اس قسم کی وشز نہیں پالنی چاہیے، یہ اتنے بڑے بڑے دعوے مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو، یعنی ہمیں خود نہیں مانگ مانگ کر آزمائشیں اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے، بس اللہ تعالیٰ یہ میں میرے اوپر یہ بیماری آئی تھی تو میں تو یوں صبر کرنے والا ہو جاؤں گا، نہیں کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی ٹرائلز کے سامنے کوئی انسان نہیں ٹھہر سکتا، تو اللہ سے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ عافیت مانگنی ہے۔ ہاں البتہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے، یعنی اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائن کر لیا ہمارے لیے کہ کوئی آزمائش ہم پر آنی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، کہ پھر اگر اب میدان جہاد میں پہنچ گئے ہو تو اب اگر تمہیں وہی جنت اور مغفرت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارن کرنے کی طرف کوشش کرو، وہ جو ہے وہ پھر اب جان لو کہ وہ تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی تلواروں، یعنی میدان جنگ میں ہی، میدان جہاد میں ہی کھڑے رہو، چاہے کتنے ہی برے حالات کیوں نہیں ہے، چاہے تمہاری گردن وہاں اتار دی گئی ہے، جو مرضی ہے وہیں کھڑے رہو، وہاں سے ریٹریٹ نہ کرو، وہاں سے بھاگنا مت، کیونکہ وہ جنت کا راستہ جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔